औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने सूरा की थी, 82 नंबर सूरा थी, उससे बिल्कुल अगली 83 नंबर ये सूरा है। ये भी मक्की ही सूरा है और इसकी 36 आयात हैं, छोटी छोटी आयात हैं। देखते हैं इंशाल्लाह इनको। आयत नंबर 1, बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की। बात स्टार्ट ही हो रही है। एक जो बहुत बड़ी बुराई है हम होती है किसी भी मुआशरे में, वो करप्शन होती है। यहाँ नाप तोल से मुराद खाली वो नाप तोल नहीं है कि जो वो भी है यकीनन, कि जो मतलब किसी चीज़ से नापते हैं या तोलते हैं। इससे असल में करप्शन है ना, किसी किस्म की भी नाप तोल या किसी किस्म की भी कोई करप्शन करनी चीज़ों की, जो असल में जो उनकी गिनती है या जो जहाँ वो एक्चुअली होनी चाहिए या जिसकी होनी चाहिए उसको ना मिले या उसका वो हक मारे। असल में नाप तोल हक मारनी है ना किसी का, तो किसी किस्म का भी हक मारने का नाप तोल ही है वो। करप्शन मीन्स, इन अदर वर्ड्स, करप्शन जो है। अच्छा, आयत नंबर 2, कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। मीन्स जब वो खुद उन्होंने लेना हो तो तब तो बड़ी वो देखभाल के कि भाई पूरा पूरा दो मुझे। आयत नंबर 3, और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। अब मिसाल, बात तो उसी नाप तोल की जा रही है, लेकिन इससे मुराद दूसरी भी चीजें हैं करप्शन की। कोई भी किसी का भी कोई हक मारे तो यहाँ उसी की आगे एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि जब किसी से उन्होंने लेना होता है और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। जब किसी से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। जब खुद देना पड़ता है तो फिर वो कम देते हैं। आयत नंबर 4, क्या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है? तो अब ये देखें, हम ये जो कुरान पाक का जिसे मैं मेन टॉपिक कह रहा हूँ, और उस मेन टॉपिक के लिए ही आपको कुरान पाक की इतनी ज़्यादा सूरतें अभी तक आपके सामने रखी हैं। मेरे ख्याल से कुछ 44-45 हो गई हैं। तो उनको, और ये भी इवन, ये किस लिए हैं सारी? उसमें मेन टॉपिक तो यही चल रहा है ना, कि जी के उठने के बाद जवाब देना है, और किन चीज़ों का असल में जवाब देना है। उनमें से एक चीज़ की यहाँ मिसाल दी जा रही है, वो यही है। वो यही हम में जो इखलाकी बीमारी है ना। और अगर यकीन करें आप अपना, अपनी सोसाइटीज़ का, हम जो हमारे मुल्क हैं, इवन हम मुसलमान हैं, हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं? आप ये देखिए, हम हैं तो मुसलमान नाम के, लेकिन आप बताएं हमारी सोसाइटी में कौन सी बुराई नहीं है और किस हद दर्जे तक नहीं है। ये हम चाहे उनको बुरा कहते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज को चाहे हम बुरा कहते हैं, उनमें में भी कुछ और वो फैमिली या मतलब औरतों के मामलों में या आज़ादी के मामले में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनको अगर एक साइड पे कर दे, लेकिन उनमें ज़रा खुद भी गौर व फिक्र करके देखिएगा कि उनमें क्या कोई इखलाकी बीमारी है? आपको एक भी नहीं मिलेगी, एक भी हो ही नहीं सकती। उनकी सोच में, उनकी नेचर में वो चीज़ें हैं ही नहीं है। आपको बड़ी हैरानी होगी, आप कभी जो रहते हैं या रहे हैं, आप इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज में, उनके जहन में होता ही नहीं है। उनके जहन में ये बातें वो उस तरह होती, उनकी, उनका ब्रॉट अप ऐसा हुआ होता है, उनकी वो चीज़ें वो कहते हैं ये ऐसे होता ही नहीं है, ये ऐसे चीज़ें, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मीन्स ये नहीं है कि उनको पता ही नहीं है या उसका वो इल्म ही नहीं है, पता होता है, लेकिन वो उनको ये ख्याल कभी भी नहीं आ सकता कि ये ऐसा होता है या ऐसा करना चाहिए। कभी होता ही नहीं, उनके जहन में नहीं होते। आप उन सोसाइटीज में जाके देखें, ऐसे एतमाद पे, एक एक चीज एतमाद पे खड़ी है। किसी ने, पता है उसको कि किसी ने गलत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, चीज चुरानी नहीं है, ये वो सबको पता है। ये इतना ट्रस्ट है। कोई वहां पे साइन और स्लिपें नहीं होती। सबको पता होता है जो कोई कह रहा है ये ठीक कह रहा है।
یقین کریں اگر کسی کا ایکسپیرینس ہے تو آپ وہ اس بات کو ریلیٹ کر سکتا ہے، اور اگر کسی کا نہیں ہے تو اگر وہ ان سوسائٹیز میں رہتا ہے تو اس پہ غور و فکر کر کے دیکھ لیں، اور جن کا نہیں ہے وہ اس پہ ریسرچ کر کے چاہے دیکھ لیں یا کبھی موقع ملا تو دیکھ لیں۔ تو ان سوسائٹیز میں اور ہم میں یہی ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ وہ اخلاقی بیماری، یہ نہیں ہے کہ ہم میں ایمان نہیں ہے، ایمان تو ہے، مسلمان ہیں ہم، الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ایمان ہے، لیکن ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے۔ تو وہ ان اخلاقی بیماریوں کا جواب ہونا ہے، جو اخلاقیات ہیں، جو اخلاقی چیزیں ہیں، ان کا پوچھا جانا ہے آپ سے، آپ کیا کرتے رہے ہو، آپ دوسروں کے ساتھ کیا معاملات کرتے رہے ہو، اور ظاہری بات ہے جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں ان کا بھی پوچھا جانا ہے کہ آپ نے توحید پہ قائم رہے، شرک تو نہیں کیا، نماز پڑھی، زکوٰۃ وغیرہ دی، حالانکہ زکوٰۃ تو دوسروں کے ساتھ ہی معاملہ ہے، لیکن چلو اللہ کا اس طرح حکم ہے ڈائریکٹ کہ بھائی زکوٰۃ دینی ہے، یا اور کوئی چیزیں ہیں، بس یہی دو چار چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ معاملات ہیں آپ کے، ان میں کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، زیادہ چیزیں وہی ہیں کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کیا معاملات رکھے، آپ کی اخلاقیات کیسی ہے، آپ نے دوسروں کے ساتھ لین دین کیسا رکھا ہے، جس میں ایک یہ ناپ تول کے بارے میں اوپر آپ کو بات سمجھا دی گئی ہے، لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ایک ایک ہر چیز تو اخلاق، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، کسی کا حق نہ چھیننا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کو سہارا دینا، کسی کے ساتھ اچھا عمل کرنا، کسی کو قرض حسنہ دینا، کسی کی مدد کرنا، کہ بوڑھوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، آپ اپنے محلے کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، اپنے جانوروں کے ساتھ، آپ نے اپنے جو اپنا ایریا ہے، ایون زمین تک کا، آپ کا جو گلی محلہ ہے، آپ کی گھر کی جو صفائی ہے، صفائی کو تو نصف ایمان تک کہہ دیا۔ یہ کتنی ساری چیزیں ہیں، اور یہ تو ابھی چھوٹی ہیں، میں اور پتہ نہیں کتنی لمبی لسٹ بن سکتی ہے اس میں۔ غیبت نہ کرنا سب سے امپورٹنٹ، ون آف دی امپورٹنٹ چیز، کسی کی غیبت نہ کرنا، یہ اتنی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری اخلاقیات پہ ہیں، اخلاقیات ان کا پوچھا جانا ہے۔ مرنے کے بعد تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ یہی جو دھوکے دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کسی کا حق چھینتے ہیں، ان کو، اور یہ کوئی کافروں کو تو نہیں، یہ کیا صرف کافر ہوتے ہیں ایسے؟ صرف کافر ایسے کرتے ہیں؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں شاید کچھ کافر بھی کرتے ہی ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا، کئی دوسرے ملکوں میں، جیسے کہیں شاید ادھر نارتھ امریکہ میں، یا یہ افریقہ کی سائڈ پہ، یا میں بھی ادھر آگے یہ جو چھوٹے موٹے کنٹریز ہوں ادھر ایشیا کی اگلی کسی سائڈ پہ، ایسٹ ایشیا کی سائڈ پہ ہوں گے ہی، لیکن زیادہ تر یہ میں نے جو اپنی آبزرویشن ہے، مسلمانوں میں ہی یہ زیادہ مسئلے مسائل ہیں اس طرح کے، اور خاص کر کے ہمارے یہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں۔ میں ان کو کوئی وہ چھوٹا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ خود اس پہ غور و فکر کر لیں، میں تو ویسے اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں، اور اب میں اپنے ملک کو تو جانتا ہوں نا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ تو کوئی سیدھا کام اچھے طریقے سے، سیدھے طریقے سے کوئی کام آپ کروا ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں سب ان کے ذہن میں ہی، ان کی دیکھیں ہمارا ادھر براٹ اپ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہر ایک اپنے گھروں میں یہ بات نہیں کرتے، ہم نے اس کو نارملائز نہیں کر دیا ہوا کہ یار یہ اب کام ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، وہ تم کس دنیا میں رہتے ہو بھائی، ایسے ہی ہونا ہے، وہ جا کے اس کو میری بات کروا دو، ایسے ہی ہونا ہے، ویسے نہیں کسی نے ماننا، مینز وہ ہم نے اس کو نارملائز کر دیا ہوا ہے، ہمارے لیے وہ کام ہونا ہی ویسے ہے، ہمارے لیے دوسرا کوئی اچھا صحیح طریقہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ بہت بڑے فرق ہیں، سوچوں کے فرق ہیں، اور یہی اخلاقیات ہے جو ہماری بہت ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے، اس پہ ذرا دیکھیں، آپ غور و فکر کریں، سوچیں۔ آیت نمبر 5، اس عظیم دن کے لیے، آیت نمبر 6، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے،
یہ دیکھیں یہی مین ٹاپک ہے، یہی یہاں سے ہی بات سٹارٹ ہوئی، اور یہی ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ اصل وہ ہے کہ جب یہ کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں نا کہ مین چیز یہی ہے، ٹاپک یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، خالق اور مالک ہے، اور وہ ایک ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اس کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کے سب کا جواب دینا ہے۔ اور ان میں سے ایک مثال اس سورہ میں بیان ہو رہی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہیں، حق کسی کا مارنا۔ آیت نمبر 7، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ تو اب یہ ان کا نامہ اعمال سب کا ہی لکھا جا رہا ہے، اور خاص کر کے سجین کوئی شاید ایسا رجسٹر ہے، ایسا کوئی نامہ اعمال ہے جس میں برے لوگوں کا، وہ مطلب تفاسیر میں بھی آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا رجسٹر ہے جیسے قیدیوں کا کوئی رجسٹر ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی مینٹین ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کی آگے ایکسپلینیشن بھی ہے آیت نمبر 9 میں، لکھی ہوئی کتاب ہے، کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں وہ نامہ مال ہے، یعنی کہ آیت نمبر 10، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ جھٹلانا کس سے؟ اللہ کو اور آخرت کو۔ آیت نمبر 11، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ یہاں اس کو ایگزیکٹلی اسپیسیفائی کر دیا کہ جھٹلانے والوں کی، کون سے جھٹلانے والوں کی؟ جنہوں نے جزا و سزا کے دن، یہ دیکھیں جنہوں نے الذین یکذبون بیوم الدین، یوم الدین یہی جو ہم سورہ اخلاص میں بھی پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ آیت نمبر 12، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا گناہگار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 13، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ آیت نمبر 14، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ ہے۔ یہ دیکھیں ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ آپ نے ساتھ میں یاد رکھنا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ، انہوں نے اپنی ان کی نیتیں، ان کی کوشش، جو خاص کر کے کوشش ہے، اور یہ کوشش ہی ہے اصل میں، جو اعمال ہے نا یہ اصل میں کوشش ہی ہے نا، ہم کوشش ہی کرتے ہیں کسی چیز کی کہ وہ ہو جائے، یا اس طرح ہو جائے یا اس طرح ہو جائے، تو ان کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ اور جب یہ زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کی مدد نہیں کرتے اس کے بعد، کہ یہ اب مطلب اپنی گمراہی میں بڑھ چکا ہے۔ وہی میں اگین حوالہ دوں گا کہ قرآن پاک کے شروع میں ہی سورہ بقرہ کے چند پہلے رکوع پڑھیں گے نا، چند پیج، 2-4 پیج پڑھیں گے، تو اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، بلکہ یہ تو شاید پہلے رکوع کی ہی بات ہے۔ اچھا، آیت نمبر 15، ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ آیت نمبر 16، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ آیت نمبر 17، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ آیت نمبر 18، ہرگز نہیں بے شک نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہے۔ اب وہ دیکھیں جو بدکار تھے ان کے لیے علیحدہ ورڈ یوز کیا ہے، جبین شاید کچھ ایسا، اور یہاں پہ کیا ہے، نیکوکاروں کے لیے کن میں ہے علیین کی۔ یہ بھی کوئی ایک ایسا رجسٹر مینٹین ہو رہا ہے جو کہ نیک لوگوں کا۔ وہی بات اگین آیت نمبر 19 میں، اور تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ آیت نمبر 20، لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں وہی سیم باتیں، صرف وہ کتاب کا نام چینج ہے۔ آیت نمبر 21، مقرب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب نیک لوگوں کے ساتھ دیکھیں کیا ہے کہ ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 22، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 23، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں اس سے زیادہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ پاک قیامت کے بعد جنت کا نقشہ ایسے کھینچتے ہیں نا کہ اب اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے نا، کہ آپ کو
کوئی فکر نہیں ہے آپ کو. اب آپ اس دنیا میں اپنی زندگی کو دیکھیں نا کہ ہر وقت فکر ہی فکر ہے. ایک کھانا کھا لیا تو اگلے کھانا پکانے کی فکر بن گئی. اب وہ کھانا پکانا ہے تو آنا کہاں سے ہے, کمائی کی فکر بن گئی. بچے نہیں ہیں تو فکر ہے, بچے ہیں تو اور فکریں ہیں. بچے چھوٹے ہیں تو اور فکریں ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اور فکریں ہیں. مینز کسی بھی حالت میں انسان بے فکرہ ہو کے فراغت کی زندگی گزار سکتا ہے کیا؟ ایون بڑھاپے میں چلے جائیں, بے شک آپ کہہ دیں کہ بھائی بڑی پیسے شیسے کما لیے اور بڑھاپے میں, تو تب تو فکریں ہی اور ہوتی ہیں. تب تو مرنے کی فکر کہ اب یہ ہے, اب یہ فلانی بیماری ہے, تو اب وہ تو صحت ہی اس طرح نہیں رہ گئی ہوتی. آپ کچھ انجوائے نہیں کر سکتے, آپ اتنی زیادہ دیر کچھ دیکھ نہیں سکتے, باہر نہیں جا سکتے, زیادہ سفر نہیں کر سکتے. کوئی بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل آپ کو آزادی اور فری ہو. آپ ایسا ہو یہاں پہ اس دنیا پہ تو ممکن نہیں ہے. کوئی اگر کوئی ہے بھی, ہو بھی کوئی تھوڑا بہت, تو اگر کوئی اس طرح بیچارہ نہیں ہے تو وہ کسی پہ خود نہیں کرتا وہ کام, اور وہ فری ہے اپنے دل سے, وہ سمجھتے ہیں کہ, لیکن ان کو بھی کسی سے اپنے بڑے سے یا مانگنا ہی پڑتا ہے نا کہ مجھے پیسے یہ چاہیے یا دے دیں یا کچھ ایسا. تو پریشانی تو ہے ہی ہے. کس کا ویسے کسی کا دماغ نہیں صحیح تو چلو وہ فری ہے, تو لیکن اس کو تو آلریڈی بیچارے کا دماغ نہیں صحیح, اس کو تو آلریڈی اتنی باتیں سننے پڑتی ہیں, تو اس کی تو پریشانی علیحدہ ہے. کوئی اندھا ہے, کوئی اور چیز ہے, تو اس کو اپنی پریشانی. تو یہاں پہ ایسا ممکن ہے, لیکن وہاں کا آپ منظر تو دیکھیں نا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بڑھاپا نہیں, جوانی ہی جوانی, اور ہمیشہ کی ہے. جہاں بیٹھے ہیں جو دل کر رہا ہے کر رہے ہیں, جو دل چاہ رہا ہے وہ ہو جائے گا, جو کھانے کو چاہ رہا ہے, جو آرام کے لیے کچھ چاہ رہا ہے, جو آنکھوں کو ٹھنڈک کے لیے کوئی چیز چاہ رہی ہے, تو ہر چیز اویلیبل ہے. اور ایسے مساریوں پر بیٹھے ہوں, مطلب یہ مساریوں پر بیٹھنے کا آپ نقشہ تو ذرا دیکھیں نا, کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے اٹھ کے یہ کرنا ہے, واش روم جانا ہے, یا مطلب اتنا بھی نہیں ہے, یا میں نے کھانے کا کچھ کرنا ہے یا کمانا ہے. تو آپ اس کو ذرا امیجن تو کریں نا, سبحان اللہ وہ کیا چیزیں ہوں گی, کیسی ایک الٹیمیٹ لیول کی انجوائمنٹ ہوگی نا, جس کو فکر ہی نہیں ہے, جو چاہ رہے ہیں ہو رہا ہے, سارا کچھ ہے. اب آپ اس میں جس طرح کی بھی مرضی, کوئی مشقت والا بھی آپ چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر لیں, جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کی مرضی پہ ہے. اچھا, آیت نمبر 24, تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا, کہ ان کے چہروں سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا کہ وہ کتنے خوش ہیں. مینز ان کی تر و تازگی ان کے چہروں پہ ہی نظر آ رہی ہوگی. آیت نمبر 25, اب یہ دیکھیں نا, ہماری زندگی میں بھی جو پریشان ہو تو چہرے پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ پریشان لگ رہا ہے بندہ, اور اگر کوئی خوش ہو تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے بھائی. آیت نمبر 25, یہ لوگ سر بمرہ خالص شراب پلائے جائیں گے, کہ وہی کہ مطلب وہ ایسی شراب ہوگی جو کہ جس کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, جس پر مشک کی مہر ہوگی, سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے. آیت نمبر 27, اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی, اور چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے. آیت نمبر 29, گناہگار لوگوں اپنی ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. آیت نمبر 30, اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے. تو یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس دنیا میں جو آپ سفر کرتے ہو نا, یہاں اس کی اصل میں تھوڑی سی وہ بتائی جا رہی ہے کہ جو آپ جھیلتے ہو نا مختلف پریشانیاں, تو یہ اصل میں یہاں کامیابی کا فارمولہ یہاں نہیں ہے کہ آپ اگر یہاں کسی کی باتیں اور سختیاں اور ہنسی مذاق سہ رہے ہو اور وہ بڑے کامیاب لگ رہے ہیں, مینز وہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت آگے نکلے ہوئے ہیں, تو آپ پیچھے ہو تو آپ کا ہنسی مذاق اڑائی جا رہی ہے, اڑایا جا رہا ہے. تو اصل میں یہ کامیابی کا وہ نہیں ہے پیمانہ یہاں پہ.
وہ وہاں پہ ہے. تو جب وہ ایسا سب کرتے تھے، آیت نمبر 31، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے. آیت نمبر 32، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں. تو یہ وہی کہ وہ کنٹینیو وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو، ابھی دیکھو آپ اپنے ارد گرد دیکھو تو کیا ایسی بات ہوتی نہیں ہے ایگزیکٹلی یہ جو 32 نمبر آیت ہے. کہتے ہیں دیکھو کتنا پاگل ہے، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. اور بھائی ایسے کر کے ایسے کرے اور اپنی زندگی ذرا خوشحال کرے، اپنے بچوں کو بھی سکون دے اور خود بھی سکون. اور بھائی ہمارے ساتھ آ جا، مل جا، آ جا ہمارے ساتھ مل جا، اور کیا کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے. تو یہ ایگزیکٹلی وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ایسا سب کرنے سے ہم کامیاب، ہم بڑے پیسے شیسے آ جائیں گے تو ہم سکسیسفل شو ہوں گے. نہیں 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 نہیں، یہ دنیا کی سکسیس جو ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ سکسیس نہیں ہے. یہاں پہ چاہے جیسی مرضی زندگی گزار، اللہ کے نزدیک سکسیس کے پیمانے اور ہیں. اور وہ اگر کر گے تو چاہے آپ غریب ہو، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے کمایا تو حلال نہ، بچوں کو کھلایا تو حلال نہ، تو اللہ کے نزدیک وہ پیمانا، کسی کا حق تو نہیں چھینا، ناپ تول میں کمی تو نہیں کی. جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے اس سورہ کی، حق تو نہیں چھینا، تو آپ کامیاب ہی کامیاب. آیت نمبر 33، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. آیت نمبر 34، پس آج ایمان والوں کو ان کافروں پر ہنسیں گے. اب وہ ایمان والے ہنسیں گے ان کافروں پہ، اور اصل میں وہی کامیابی ہے، وہی ہنسی ہے. یہ اللہ پاک یہاں یہی پکچر دکھا رہے ہیں کہ زندگی میں یہ ہے نا، یہ بالکل چھوٹا سا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے. اصل میں تو وہ ہے جب ایمان والے ہنسیں گے ان پہ. اور ایمان کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا اور یہ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے لیے. جس کو ایمان ہوگا وہی نہیں کرے گا. اور جو چاہے کہے کہ نہیں جی ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان کا تو مطلب ہی اٹ سیلف یہی ہے کہ اس کا حکم ماننا ہے. وہ ایمان ہے کیا اصل میں؟ ایمان یہ ہے کہ بس اللہ ہے، یہ ایمان ہے. اللہ ہے تو وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس کا حکم چلنا ہے. وہ مالک ہے، خالق بھی ہے اور مالک بھی وہی ہے، اس کا حکم چلنا ہے. اس کا اگر حکم نہیں چل رہا تو باقی یہ ہے کہ اللہ ہے، یہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، نہیں نہیں. ایمان تو یہ ہے نا کہ آپ پھر اس سے ڈر کے رہیں، جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں کہ جس کو اس سے منع کیا ہے اس سے ہٹ جائے. یہ ہے ایمان. اچھا، آیت نمبر 35، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. یہ جو ایمان والے ہیں ان پہ ہنسیں گے. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا نا کہ ان پہ ہنسیں گے اور تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. آیت نمبر 36، کیا بن منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا. کہ اب یہ دیکھیں وہ بات وہاں جا کے کمپلیٹ ہوئی کہ اللہ پاک جس چیزوں کے وعدے کیے تھے نا، تو یہ دیکھو یہ جو یہ سب کرتے رہے نا، اب یہاں انہوں نے سب یہ پا لیا. تو وہ تب بات یہ کمپلیٹ ہو جائے گی کہ دیکھو جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ پورا ہوا، اور ان کے ساتھ جو کیا تھا یہ دیکھو یہ سارا کچھ پورا پورا بدلہ پا رہے ہیں. آپ یہ پوری سورہ پڑھیے گا، زیادہ بڑی نہیں ہے، اور عربی کے ساتھ پڑھیے گا، غور و فکر کریں. مین مقصد ہی یہ اس چینل کا اور میرا یہی ہے کہ ہم سب مل کے غور و فکر کریں ان باتوں پہ جو اللہ پاک نے ہمیں فرمائی ہیں، ڈائریکٹ فرمائی ہیں. جزاک اللہ خیر.